बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 17 जून है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला क्यों आए, कॉल पर धमकियां मिली, ये धमकियां किसको दी गई, ये कौन है, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और अलीमा खान की ट्वीट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अचकज़ई साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई और इसका एक रिएक्शन दिया गया शाहिद खटक के बयान के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात और इमरान खान की रिहाई। एजेंडा क्या है, क्या ये वाकई इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं या नहीं, या फिर लोग अपनी इसी तरह दुकानदारी चलाएंगे। दोस्तों, इसका भी एक मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और कप्तान का केस आखिरकार लग गया जी, ये केस कौन सा लगा, इसका क्या फ़ायदा होगा और अदालत क्या फ़ैसला दे सकती है, ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ गंडापुर की फील्ड मार्शल से मुलाकात और लिस्टें तैयार हुई हैं, और कितने वज़रा फारिग होंगे, और नकवी साहब को कौन सा नया ओहदा जो है वो दिया जा रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आपको खबर ये दें कि तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, और इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है, जहाँ पर समाअत होगी और ये फैसला किया जाएगा कि क्या ये तौहीन अदालत है या नहीं है। दोस्तों, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में बेंच कल इसकी समाअत कर रहा है। सलमान अकम राजा ने इन मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हाई कोर्ट की जानिब से मुलाकातों के लिए SOPs तय किए जाने के बावजूद इन पर अमल दरामद नहीं किया गया, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जाए। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक ईद से पहले सलमान अकम राजा ने केसेस की फिक्सेशन के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी की थी, और उसके तनाजुर में ये मामला अब आगे बढ़ा है। लेट्स सी कि इसके ऊपर अदालत किस किस्म का हुक्म देती है, और इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी मरात, इतना बड़ा मराती पैकेज, और उसके बाद अगर पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ ना मिले तो यकीनन इन अदालतों को ताले लग जाने चाहिए। दोस्तों, तौहीन अदालत के 70 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, और इमरान खान की मुलाकातों से मुतल्लिक़ दरख्वास्त नंबर 61 पर थी, जिसे पॉलिसी के मुताबिक पहले 60 मुकदमात मुकर्रर होने के बाद जो मुकर्रर किया गया। ये इसके अंदर ना एक जो आपने सुप्रीम कोर्ट और या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इससे पहले भी हमने इदारियों के अंदर, तज्जियों के अंदर ये खबर जो है वो पढ़ी। अंसार अब्बासी साहब इसको बहुत ज़्यादा जो है वो परस्यू करते हैं कि जब तक पहले केसेस का फैसला नहीं होगा, इमरान खान की बारी नहीं आएगी। तो कौम को ये ज़रूर बता दिया करें, जब आप ये इस किस्म के अहकाम जारी करते हैं, नवाज शरीफ के लिए किस कायदे कानून के और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कौन से सफ़े के ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये नवाज शरीफ को हम उसकी मर्ज़ी का इंसाफ देंगे। जब एक जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को कहा कि इंसाफ दो और मर्ज़ी का इंसाफ बाऊजी को दो, वो इंसाफ बाऊजी को उनकी मर्ज़ी का मिल गया। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर गारंटीज़ दी गई और वो मुल्क से बाहर चले गए। पाकिस्तान के किस कानून के तहत ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की गई। आज अगर आप पाकिस्तान में किसी से आप बात करें ना ये हुकूमती टोले से, तो वो कहते हैं कि जनाब हम तो फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। आज जब ये जुनैद अकबर साहब ने मामला स्पीकर के सामने रखा ना, तो स्पीकर ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, और इमरान खान के मामले में अदालतें आप उनको इस्तेमाल करें और आप कहें कि ये पाकिस्तान की अदालत का हुक्म है। और दोस्तों, इन्होंने बयानिया ये बनाना शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा नोटिफिकेशन किया इसलिए हम एक नंबर हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को सज़ा दे रही हैं इसलिए सज़ाएं भी एक नंबर हैं। तो ये एक बयानिया बनाया जाता है। आज ये जो 70 मुकदमात का जो मामला है और इमरान खान को अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा, ये तमाम बातें बाऊजी के लिए नहीं थी। अदालत खुद चल कर गई, वहाँ पे किस बुनियाद के ऊपर इनको इंसाफ दिया गया, उनकी मर्ज़ी का। वैसे इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी मर्ज़ी का जो उन्हें इंसाफ मिला। ये सवाल इन अदालतों और इन अदालतों में बैठे हुए जजेस से ज़रूर पूछना चाहिए। दोस्तों, आपको खबर ये भी दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहिद खटक साहब जो हैं, उन्होंने कल एक बयान जारी किया जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमें किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया, एक कन्फ्यूजन मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने अगर कोई रिक्वेस्ट किया अचकज़ई साहब को, इनके दरमियान क्या बात हुई, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। अब ये मामला ना यहाँ पे रुका नहीं है, इसके ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एक रद्द-ए-अमल आया। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये मामलात इमरान खान की रिहाई से कहीं और जा रहे हैं। खान साहब की रिहाई का तो अब ये जिक्र भी नहीं करते।
عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کروا دو، یہ صرف صدا بلند کی جاتی ہے اور وہ بھی کچھ مخصوص لوگ وہاں جاتے ہیں، یعنی جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں۔ باقی سارے لوگ آپ کو صرف فوٹو سیشن کے لیے وہاں پہ نظر آئیں گے۔ جب تحریک چلانے کی بات آتی ہے، سٹینڈ لینے کی بات آتی ہے، وہاں پہ آپ کو لوگ نظر نہیں آتے۔ آج یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں تھے، کل بہت ہی اچھا ہوتا کہ ایک دن پہلے آ کر وہ بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ افریدی کو تو سینٹر بنانے کے لیے آپ نے پورا ایک لشکر لے کر آپ نکلے اور پشاور سے نکلے، سیدھا جا کے آپ نے بریک لگائی پنجاب میں، لاہور کے اندر ایک فارم ہاؤس پہ۔ یہ کام تو آپ نے ایک افریدی کو سینٹر بنانے کے لیے کیا، لیکن بہنیں بار بار کہتی ہیں اگر کل علی امین گنڈا پور جا کر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے نا تو پھر یہاں پہ کمپٹیشن شروع ہو جاتا بٹوین سہیل افریدی اور علی امین گنڈا پور۔ لیکن چونکہ علی امین گنڈا پور جب وہ وزیر اعلیٰ تھے وہ تب نہیں کھڑے ہوئے، تو آج وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو یہ تمام دھڑے آپ کو جو ڈویژن ہے تحریک انصاف کے اندر اسے واضح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوستو اس سے پہلے لوگ دھڑوں کی شکل میں اپنے مفادات کی وجہ سے، پراکسیز ہونے کی وجہ سے، رانگ نمبر ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے تھے، اب تو یہ دھڑوں میں نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ ایکسپوز بھی ہوئے، اور پھر یہ خاموشی سے بھی نقصان نہیں پہنچاتے، یہ سامنے آ کر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہے، اس کا کیا وجود ہے؟ اگر آپ دیکھیں دو ان کے پاس جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اگر آپ ان کو نکال دیں اور وہ بھی عہدے عمران خان کی وجہ سے ان کو ملے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ محمد زبیر صاحب ہیں جو ماضی میں جنرل باجوہ سے رات کو ملاقاتیں کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر جو اس لیے آپ کو لائم لائٹ میں نظر آتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کرتے ہیں۔ اگر وہ صرف اپنے لیے بات کریں یا آئین اور قانون کی بات کریں تو یقیناً ان کو بھی پاکستان کے اندر ان کا بھی وہی حال ہوگا جو ہم نے اس سے پہلے باقی تحریک انصاف کے دوستوں کا دیکھا ہے۔ خیر وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال کھڑا نہیں کیا جا سکتا، لیکن تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جن کی ریپرزنٹیشن، بڑی ریپرزنٹیشن پارلیمان میں اپنی ہو، اپنے وہ وجود کی بنیاد کے اوپر آپ کو سیاسی منظرنامے پر نظر آ رہے ہوں۔ یہ تو سب عمران خان کا کوئی بیانیہ کھینچ رہا ہے، کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بیانیہ کے ساتھ جوڑتا ہے کہ ہم بھی عمران خان کے سپاہی ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کو اس میں بینیفیشریز نظر آئیں گے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اینڈ دین along with اچکزئی۔ یہ دونوں عہدے عمران خان کی وجہ سے ان کو ملے۔ آگے بڑھتے ہیں، تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے جو اس کے اوپر ریئیکشن دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت اراکین نے متفقہ طور پر مشورہ دیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہر قسم کا احتجاج یا دھرنا ایک وقت معین تک مؤخر کیا جائے تاکہ بڑی تعداد میں کارکنان اپنی تیاری مکمل کر سکیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اس فیصلے پر قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان تک بھی پیغام پہنچایا، جس پر انہوں نے اتفاق کیا۔ مزید کہا کہ 11 جون کو منعقدہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس، جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر اور پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک بھی موجود تھے، کے دوران علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج اور دھرنا ایک مقررہ وقت تک مؤخر کرنے اور بعد ازاں اسے ختم کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ اب دیکھیں، یہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ قیادت نے یہ فیصلہ کیا، متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ بھئی ہم احتجاج نہیں کریں گے، اس کا لب لباب یہی ہے نا کہ عمران خان جانے، بہنیں جانے، خاندان جانے، ورکر جانے، مینڈیٹ والے جانے، جنہوں نے مینڈیٹ دیا عوام نے وہ جانے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم بینیفیشری بن کر سائڈ پہ خاموشی سے بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ دوسری چیز، اس فیصلے میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ تک یہ پیغام پہنچایا، جس میں انہوں نے اتفاق کیا اور 11 جون کو منعقدہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس، جس میں چیئرمین گوہر نے پارلیمانی لیڈرشپ خٹک بھی موجود تھے، علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج اور دھرنا ایک مقررہ وقت تک مؤخر کرنے کے لیے پیغام پہنچایا، جس پہ انہوں نے اتفاق بھی کیا۔ دیکھیں یہ بہنوں کی مرضی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے آنا ہے آپ آئے، آپ نے نہیں آنا آپ نہ آئے۔ اب ہوا یہ کہ علیمہ خان نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا ہوا؟ اور علیمہ خان نے جو ماسٹر اسٹروک کھیلے نا کہ جماعت میرے بھائی کی، عوام کی جماعت، عوام کا مینڈیٹ، تم کھمبے اور تم تحریک نہیں چلانا چاہتے، کوئی بات نہیں، تمہارے لیے اگر 3 سے 7 کا احتجاج ہے تو کر لو، کوئی بات نہیں، 3 بجے آؤ، 7 بجے چلے جاؤ، 4 گھنٹے بیٹھو اور پیغام دو پاکستان کی عوام کو کہ بھئی ہم بھی وہاں پر موجود تھے اور علیمہ خان کے ساتھ ہم نے بھی جو دھرنا ہے وہ دیا، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ سیاسی طور پر زندہ رہیں گے، علیمہ خان نے ماسٹر اسٹروک یہ کھیلا کہ ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب یہ چھپ کر دکھائیں، یہ رات سے نا ان کی بھاگ دوڑ شروع ہوئی ہے اور بھاگ رہے ہیں، کوئی اچکزئی کو کہہ رہا ہے، کوئی شاہد خٹک پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی کہیں جا کر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کمیٹی کا فیصلہ جی اسی احتجاج نہیں کرنا۔ آپ جی تیاری کر رہے ہیں، ورکر تیاری کیا تیاری کر رہا ہے؟ ورکر وہ ڈنڈ شنڈ بنا رہا ہے، اپنے پش اپس ہیں، کیا کر رہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے؟ دیکھیں یہ لوگ فیصلے کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا
اور اب دوستوں وقت آ گیا کہ ان تمام لوگوں کو مکمل طور پر ایکسپوز کیا جائے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. عید سے پہلے انہوں نے کہا کہ رمضان ہے جی، رمضان کے بعد ہم کچھ کریں گے. رمضان گزر گیا، عید آ گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلی عید کے بعد ہم کچھ کریں گے. 2.5 مہینے گزر گئے، پھر عید آئی، وہ بھی گزر گئی. اب محرم شروع ہو گیا، اب یہ کہیں گے محرم کے احترام کے اندر ہم نہیں کچھ کر سکتے. پھر اس کے بعد یہ کہیں گے گرمی بہت زیادہ ہے. تو عمران خان تو ان کی پرائرٹی میں کہیں بھی نہیں ہے. اینڈ دیٹ از سو انفارچونیٹ کہ جن لوگوں کی آپ لوگ ہم لوگ بیٹھ کر وکالت کرتے رہے، کوئی ورکر تھا، کسی کو مان سمان عمران خان نے دیا، لیکن حالات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کوئی احتجاج میٹیریل نہیں ہے، کوئی کمیٹی میں بیٹھ کر بہنوں کے خلاف اس وقت محاذ بنا رہا ہے. اور تمہارا مقابلہ بہنوں کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا مقابلہ پاکستان کے اس طبقے کے ساتھ ہے جو 78 برسوں سے ہمارے اوپر رائج ہے، قابض ہے، حکومت کر رہا ہے. ترجمان کے مطابق اب اس معاملے پر مختلف بیانات حقائق کے منافی ہیں، جبکہ احتجاج اور دھرنے سے متعلق فیصلہ باہمی مشاورت اتفاق رائے سے کیا گیا. شاہد کھٹک نے کل کیا کہا تھا؟ آج کے احتجاج کے حوالے سے انتظامات نہیں کیے گئے. محمود اچکزئی جو پیغام فیملی کو دیا وہ پارٹی کو نہیں دیا. دیکھیں یہ آپ کا ایک 4-5 لوگوں کا ایک کنبہ ہے تحریک تحفظ پاکستان، اس نے پوری جماعت کو، پورے مینڈیٹ کو جرگمال بنا لیا. اگر آپ کچھ کر رہے ہوتے نا تو ہم بھی کہتے کہ ہاں کچھ کر رہے ہیں. ماضی میں خان صاحب نے جب ان کو کہا تھا نا کہ اس پلیٹ فارم کو ایکٹیو کریں، عمران خان کی سوچ اور عمران خان کا جو ویژن ہے وہ کیا تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں، مکاتب فکر، تمام طبقات کو اکٹھا کر کے تحریک چلائی جائے. نہ آپ وکلا کو اکٹھا کر سکے، نہ آپ اسٹوڈنٹ باڈیز کو اکٹھا کر سکے، نہ آپ وہ رہائی فورس بنا سکے، نہ آپ پاکستان کے اندر عوام کے پاس مزدوروں کو اس پلیٹ فارم پہ لا سکے، نہ آپ کسانوں کو لا سکے، نہ آپ پاکستان میں ان مزدوروں کو لا سکے جن کا استحصال ہو رہا ہے. آپ نے کیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. عمران خان کا جو ویژن تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو تحریک تحفظ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں، تمام دھڑے، تمام ہم خیال لوگوں کو اس نظام کے خلاف تیار کیا جا سکے. لیکن کیا ہوا؟ 4-5 لوگ بیٹھ گئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 نے عہدہ لے لیا اور وہ مکمل طور پہ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بھائی ہمارا جو ہے وہ ورکر تھا، اسے عمران خان نے مان سمان دیا، اسے عزت دی اور لوگوں نے اس کی سپورٹ کی. آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی کچھ کر کے دکھائے گا، لیکن کب کر کے دکھائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اب ان سے سوال کر رہا ہے. دوستوں مسئلہ کہاں ہے؟ شاہد کھٹک نے کیوں کہا کہ قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ تحریک انصاف لڑائیوں سے کب باہر نکلے گی؟ کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے؟ کیوں سب کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور لیڈرشپ ایک پیج پر کیوں نہیں ہے؟ پیج ہے نہیں تو لیڈرشپ ایک پیج پہ کیسے آئے گی؟ دوستوں میں اب آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ علیمہ خان عدالت میں پیش ہوئی ہیں. عدالت پیشی کے بعد انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 24 نومبر کی کال آئین کے مطابق تھی اور سب کی آزادی عدالتوں پر منحصر ہے. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور میڈیا میں سچ بولنے کی جرت نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ وزیر ہے اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا تو یہ عدالت کی توہین ہے. علیمہ خان آپ یہاں پر بات کر رہی ہیں وزراء کی، یہاں پہ ایک ایس ایچ او کہتا ہے کہ میں عدالت کے حکم کو نہیں مانتا. پاکستان میں یزیدیت اور فرعونیت کا نظام قائم ہے. حکمران چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں بیٹھے، ججز اور میڈیا دونوں کے ساتھ ظلم ہوا. یہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں، ان کی آزادی کے لیے عوام میدان میں نکل رہی ہے. گزشتہ روز ہزاروں لوگ آئے اور واپس گئے جبکہ عوام کے چہروں سے خوف ختم ہو چکا. ان کے مطابق پنجاب نے جتنا ظلم برداشت کیا اتنا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. گزشتہ روز ناکے لگائے گئے لیکن اس کے باوجود لوگ آتے رہے. یہ صرف شروعات ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ ظلم ہمیشہ برقرار نہیں رہ سکتا. لوگ پنجاب سے قافلوں کی صورت میں آ رہے ہیں اور اگلے منگل کو یہ قافلہ مزید بڑھے گا. لوگوں کو فون کر کے دھمکیاں دی گئی اس تحریک کا حصہ نہ بنیں. رانا ثناء اللہ مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ بھی اگلے ہفتے اس قافلے میں شامل ہوں اور پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے آواز بلند کریں. عمران خان کا اسپتال میں علاج نہیں کرایا جاتا، بجٹ پیش نہیں کیا جاتا، انہیں بجٹ کی ABC بھی نہیں پتا، لیکن جون کا مہینہ ایسا ہے جس میں دباؤ بڑھتا ہے اور عمران خان کو علاج کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک اسٹریٹجی دے دیتا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑے ذہین لوگ ہیں اور وہ شاید وہ یہ تمام کام کرنا نہیں چاہتے. اسٹریٹجی کیا ہے اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر انپٹ دیں. دیکھیں یہ جو اڈیالہ ہے نا یہ آپ کا ڈی چوک بن سکتا ہے. آپ کو پارلیمان سے مسئلہ آپ ڈی چوک چلے جاتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں سے مسئلہ آپ ڈی چوک چلے جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ایونیو کو آپ نے روکنا ہے کیونکہ یہ ریڈ زون ہے، یہاں پر آپ کی آواز جو ہے وہ طاقت کے ایوانوں سے ٹکرائے گی. بالکل بات ٹھیک ہے. عمران خان جیل میں، اگر آپ ان 3 برسوں میں ایک اجلاس KP اسمبلی کا بلاتے اپوزیشن کے ساتھ مل کر اور پنجاب کی اپوزیشن جہاں پہ آپ موجود ہیں وہ اجلاس اپنا وہاں پہ کرتی، KP کا جتنا بھی قانون سازی کا معاملہ ہے وہ اڈیالہ کے باہر کیا جاتا اور جتنے بھی بجٹ ہیں آپ یہاں پہ پاس کرتے، جتنے بھی آپ کی ایجیٹیشن ہے یہاں پہ کی جاتی، کسانوں کو اکٹھا کرتے،
پاکستان کے مزدوروں کو اکٹھا کرتے، پاکستان کے وکلا کو اکٹھا کرتے، پاکستان کے ڈاکٹرز کو اکٹھا کرتے، پاکستان کے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے، تو اڈیالہ جو ہے وہ ایک طرح سے سمبل بن جاتا ریزسٹنس کی. لیکن آپ نے یہ کام ہی نہیں کیا. ابھی بھی وقت ہے. سہیل افریدی صاحب، جس دن آپ نے بجٹ پاس کروانا ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ 3 مہینے کا بجٹ جو ہے، اور اگر یہ پورا بجٹ پاس نہیں کرنا، 3 مہینے کا کرنا ہے اور آپ کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، آپ اڈیالہ کے دروازے پر جا کر اس بجٹ کو پاس کروائیں. اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس حکومت کو جواب دینے کا. تمام اپنے جو لوگ ہیں ان کو لے کر جائیں اڈیالہ کے دروازے پر جا کر. آپ کا مدعا کیا ہے؟ مزمل اسلم صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ بجٹ اس وقت تک پاس نہیں کریں گے، اور جو ہم نے حصہ رکھا اگر ہماری عمران خان بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، نہ کروائیں، ہم یہ بجٹ پاس نہیں کریں گے. تو جتنا آپ نے پاس کرنا ہے، 3 مہینے کا، 2 مہینے کا، 2.5 مہینے کا، 1 مہینے کا، آپ کو کرنا یہ کہ آپ چلے جائیں سیدھا اڈیالہ اور وہاں جا کر یہ بجٹ اجلاس سے کال کیجئے، تقریریں کریں وہاں پر، تاکہ دنیا دیکھے کہ ایک بجٹ پاس ہو رہا ہے اڈیالہ کے. بھائی دیکھیں، ریزسٹنس، مزاحمت اسی طرح ہوگی، دوسرا کوئی حل نہیں ہے. دوستو، آج قومی اسمبلی کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں وہاں پہ لوگوں کو گالیاں نکالی گئی ہیں. یہ پاکستان کا پارلیمان کا ایوان، ایک وہ ایوان جو سب سے بڑا ایوان جہاں پہ عام آدمی کے حقوق کی بات کرنی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو گالیاں کس طرح سے نکالی گئی اور کیا کچھ ہوا، ذرا سنیں. رانا تنویر صاحب، عاطف خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. رانا تنویر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیڈر کو خوب جانتا ہوں، آج آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ منتخب ہو کر آئے. کیا ہم منتخب ہو کر نہیں آئے؟ اچھا جی، آپ حلفیہ یہ کہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے آپ منتخب ہو کر آئے. نواز شریف صاحب حلفیہ یہ کہیں کہ وہ یاسمین راشد کو انہوں نے ہرایا، حلفیہ کہیں. مریم نواز چلیں حلفیہ نہ کہیں، اپنے فارم 45 دکھا دیں. قوم کو یہ ضرور بتایا جائے کہ جن کے پاس فارم 45 ہیں ان کے اوپر جو ری رائٹنگ کی گئی کیوں کی گئی. دوستو، سکندر سلطان راجہ کے بارے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ اپنے خاندان کو کیسے فیس کرتے ہوں گے. بچے ان کے پوچھتے ہوں گے نا کہ بھائی یہ جو شور مچتا ہے الیکشن دھاندلی کا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے گھر کا سربراہ. یہ کس طرح جا کر فیس کرتے ہوں گے، اپنی فیملی کو کس طرح سے فیس کرتے ہوں گے. شاید فیملی بھی ویسی ہی ہوگی کہ ٹھیک ہے مرات مل رہی ہیں، خاندان کے باقی لوگ بھی ویسے ہی ہوں گے کہ ٹھیک ہے سب کچھ چل رہا ہے. تو رانا تنویر صاحب آج ہمیں درس یہ دے رہے تھے کہ یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل تو ابھی آپ کے ساتھ ہونا ہے. جب آپ کے خلاف یہ کیسز ہوں گے نا، عمران خان کے اوپر تو 300 مقدمات بنائے نا، آپ لوگوں کے اوپر ایک ایک بندے کے اوپر 400 مقدمات بنیں گے. دیکھیں یہ جو فیصل واڈا اگر کہہ رہے ہیں نا فائلاں تیار نہیں، 18 ارب دی کرپشن، یہ ایسے ہی نہیں ہے. کسی کو بتا دیا گیا ہے کہ اتنا ہواؤں میں مت اڑو، اور جو تمہیں پرائم منسٹر بننے کا خواب ہے نا، یہ تمہارا کبھی پورا نہیں ہوگا. کیونکہ دوستو دوسری طرف تیاری بہت زبردست قسم کی ہو رہی ہے. عاطف خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب آپ کو عدالت میں نہ گھسیٹا تو بولیں. رانا تنویر نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے، ہمارے دروازے توڑے گئے. فضل الرحمان سمیت ہمیں کہا گیا کہ اس اسمبلی کا حلف نہ لیں، مگر ہم نے یہ بات نہ مانی. ہم کہتے رہے کہ عمران خان صاحب مل کر آگے بڑھیں. عمران خان سے کہا جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں. پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ یہ گدے کا بچہ ہے. خیر یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اٹ از ریئلی سیڈ کہ یہ غیر پارلیمانی زبان جو استعمال کی جا رہی ہے. لیکن عمران خان کا باپ ہوگا. میں نے 2018 میں بھی کہا کہ عمران خان کو میرے حلقے میں کھڑا کرو. یہ جو دعوے نا کہ عمران خان کو میرے حلقے میں کھڑا کرو، تو ان کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان کا مقابلہ یہ کر نہیں سکتے، لیکن صرف بڑکے مارتے ہیں. اس طرح کا نا ایک مطالبہ یا خواہش کا اظہار جو ہے انہوں نے بھی کیا تھا، وہ جو گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں. خان صاحب نے تو 5 حلقوں میں کھڑے ہو کر اور جیت کر آپ کو دکھایا. ضمنی انتخابات میں 19 حلقوں میں خان صاحب کے کاغذ جو تھے وہ چلے گئے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ایک اکیلا عمران خان پورے نظام کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے، تو تم اکیلے عمران خان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ پوری جماعت، پورا اتحاد، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ایک پیج عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مسٹر گور صاحب جی آئے، انہوں نے وہی جو ان کا طریقہ کار ہے، کارٹون نیٹ ورک، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہم سے معافی مانگ لی ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر انہوں نے کچھ اور باتیں پاکستان کے حوالے سے کی. لیکن دوستو جو ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی گفتگو تھی یہ بڑی اہم ہے، اور آج انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس پاکستان کی حکومت کو ایکسپوز کیا یہ سننے کے لائق تھا. ثناء اللہ مستی خیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ بجٹ الفاظ کا گھورک دھندا ہے. بجٹ الفاظ کا گھورک دھندا ہے. صوبوں سے پیسے لینے کا فیصلہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے. نہ کوئی این ایف سی ہے، نہ ہی کوئی ترمیم ہے، لیکن یہ صوبوں سے پیسے لے رہے ہیں. عمران خان کے دور میں 6.2 کی گروتھ سے آگے بڑھتا پاکستان دنیا کا کرائسس کرونا تھا، لیکن عمران خان احساس کفالت پروگرام چلا رہا تھا. عمران خان ہیلتھ کارڈ چلا رہا تھا اور پاکستان کارڈ کی طرف بڑھ رہا تھا. عمران خان کی قیادت ہی تھی کہ 1 کروڑ
65 लाख घरानों को इमरान खान ने गुर्बत की लकीर से ऊपर लेकर वो गए। मैं ना कल इनके लिस्ट देख रहा था जिसमें 13 से 15 जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मरीम नवाज़ का नाम था। आपको आपका नाम बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि ये नाम आपके वालिदैन ने रखा। मुझे भी अपना नाम बहुत पसंद है, हर शख्स को अपना नाम बहुत पसंद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कौम के पैसों से आप उस नाम को जो है अपने प्रोजेक्ट्स को वो नाम देना शुरू कर दें। इमरान खान के लिए बहुत ही आसान था कि वो कहता कि इमरान खान कार्ड, ठीक है ना, इमरान खान कफ़ालत प्रोग्राम, कप्तान कफ़ालत प्रोग्राम, कप्तान स्टेडियम। उसने तो अपने स्टेडियम के नाम को भी पसंद नहीं किया कि यार तुम मेरे नाम पे स्टेडियम का नाम क्यों रख रहे हो। लेकिन यहाँ पर उसने अपने प्रोजेक्ट्स को, जो अवाम के प्रोजेक्ट्स है, उसके नहीं, अवाम के प्रोजेक्ट्स है, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। कोई सियासतदान एहसान नहीं करता, कोई एहसान नहीं करता। आप प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, उस पर अपने नाम लगाते हैं कि भाई ये देखो ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे नाम से ज़िंदा रहेगा। और ये हमेशा पाकिस्तान के अंदर होता है क्योंकि सियासतदानों को पता होता है कि जितना दिखाएंगे, जितना बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, उतना ही पाकिस्तान की आवाम के करीब हम होंगे। ऐसा नहीं है। इमरान खान ने एहसास कफ़ालत प्रोग्राम रखा, उस जज्बे के तहत उसको वो नाम दिया जिस जज्बे के तहत एक हुकूमत को काम करना चाहिए, आवाम का ख्याल करना चाहिए। रियासत माँ के जैसी होगी, कफ़ालत करती है ना रियासत। लेकिन यहाँ पर आप डैन बनकर पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। 1 करोड़ 65 लाख घरानों को इमरान खान ने गुर्बत की लकीर से ऊपर लेकर गए, लेकिन पाकिस्तान में आज 207 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे। और हमारी डेफिनेशन में आपको बार बार इसलिए बताता हूँ कि याद हो जाए कि अगर आप 8,483 रुपये कमा रहे हैं तो जनाब आप इस मुल्क के अंदर गरीब नहीं हैं। अगर इससे 1 रुपया ऊपर या नीचे हो जाए तो आपकी जो हैसियत है वो बदल जाएगी। दोस्तों, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा के मुताबिक पिछले 3 सालों में 1000 अरब रुपया किसानों का नुकसान हुआ। मौजूदा वज़ीर दाखिला के मुताबिक 1 साल में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से फ़्लाइट हुआ। IMF के मुताबिक 5300 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई। पाकिस्तान इनसे नहीं चल रहा। और दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक में 135वां मुल्क, RSF लिस्ट में पाकिस्तान 140 ममालिक की लिस्ट में 130वें नंबर पर। प्रेस फ्रीडम में रूल ऑफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक की लिस्ट में 158 नंबर पर। ग्लोबल जो हंगर लिस्ट है इसके मुताबिक 2025 की लिस्ट में पाकिस्तान लो लेवल पर 123, UND ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान 106 नंबर पर। और ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट 168 नंबर के ऊपर हम स्टैंड करते हैं। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है, पाकिस्तान के हक़ाइक़ हैं जैसे कि हुकूमत ही बताएगी। उन्होंने ना अखबार के अंदर हेडलाइन ऊपर लगी कि हमारा GDP नीचे जा रहा है, गुर्बत की लकीर से हम कितने नीचे चले गए, कितने गरीब हैं पाकिस्तान में। नीचे एक इश्तिहार लगा हुआ था पूरे सफ़े का जिसमें लिखा जा रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम को तरक्की की नई मनाजिल के ऊपर जो गामजन कर दिया। और हमारे जो लॉरल्स हैं वो क्या हैं, वो उसका उन्हें पूरा एक पलंदा जो है वो अखबार में इश्तिहार की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम को दिया, उनके सामने रखा। अब वफाकी काबीना में सर तब्दीली की खबर भी आ रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ख़बर ये है कि बजट के बाद वफाकी काबीना में वसी पैमाने पर रद्द-बदल करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ इस हवाले से मशावरत कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इस मामले पर सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ को भी इत्तमाद में लेंगे। वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से एक इदारे की भिजवाई गई रिपोर्ट्स का जायज़ा भी लिया जाएगा। अब इसमें बताया ही जाता है कि एक तो मोहसिन नकवी साहब को जो मिनिस्ट्री है वो आपकी वजारत, ये जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है ये दी जा रही है। इसके बाद जो दूसरी मिनिस्ट्री है जो इस डार साहब हैं वो ख़जाना, उन्हें बहुत हमेशा से अच्छा लगता है ख़जाना, तो वो उधर जा रहे हैं। और फिर इसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रैंक भी उनके पास रहेगा। और ख्वाजा आसिफ से वजारत दिफा जो शायद ले ली जाए, और ये किसको दी जाएगी, दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। खैर ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। और दोस्तों, आज अली बिन गंडापुर काफ़ी दिनों के बाद सामने आए। मैं इनकी ना क्विकली गुफ्तगू आपको बता दूं और फिर हम 2 जजेस को हटाने की जो बात हो रही है उसकी तरफ जाएंगे। बताए जाते जी कि आज केस था इस्लामाबाद में, अली बिन गंडापुर मंजरेआम पर आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में उन्होंने ऑडियो लीक केस की समाअत हुई जिसमें उनकी अपीयरेंस थी और वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया और अदालत ने अली बिन गंडापुर को जाने की इजाज़त दे दी। गंडापुर ने गुफ्तगू में कहा कि पहली बात, बजट पास नहीं हो रहा, बजट पर इमरान खान से मुशावरत लाजमी है। जिन लोगों के पास ओहदे हैं उनके लोग लाने होते हैं ऐलान के बाद। सियासत में हदफ हासिल करना होता है, पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं है। और इमरान खान PTI इमरान खान है। और फिर उन्होंने ये भी बताई बात के फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कि मुलाकात के दौरान जब मैंने सिर्फ 2 घंटों में अपने खिलाफ 8 FIRs का अंदराज की दास्तान सुनाई,
یعنی 2 گھنٹوں میں جن اضلاع کی وہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں. تو اس کے اوپر فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ ہنس پڑے کہ جن لوگوں نے کیسز بنائے تھے وہ ذرا خیال ہی کر لیتے, کوئی اس کے اندر سر پیر ہو. تو آج انہوں نے اپنی ایک رودات جو ہے وہ سنائی ہے کہ اس ملاقات کے اندر کیا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ کہا. 2 ججز کو ہٹانے کی تیاری جی. خبر اب یہ بھی آ رہی ہے کہ طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد 2 مزید ججوں ارباب محمد طاہر اور سمن رفت کو عہدے سے ہٹانے کی درخواستوں پر کارروائی آگے بڑھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم نے دونوں ججوں کو عہدے سے ہٹانے کی درخواستوں پر وفاق اور وزارت قانون کو 30 جون تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے کیس 30 جون کو مقرر کرتے ہوئے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو دلائل شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور ساتھ ہی اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے سیکشن 27A کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چوکیاں انہوں نے بنا لی ہیں جہاں سے ان کو انہی کی مرضی کا جو ہے دوستو وہ انصاف ملے گا اور اس کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوستو آپ کو خبر ثانیہ چکوال کے حوالے سے میں دوں. پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے اور دل دہلا دینے والی یہ رپورٹ ہے. اور جن ڈاکٹرز کے سامنے ننھی ہانیہ کو جب پوسٹ مارٹم کے لیے وہ لے کر گئے ہوں گے تو آئی ڈونٹ نو وہ ان کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی. ہمیں سن کر اتنی تکلیف ہو رہی ہے لیکن رپورٹ جس نے بنائی ہے اس نے کیا لکھا. رپورٹ کے مطابق زخموں نے شدید جسمانی صدمہ پہنچایا, 11 گولیاں لگی, بچی کی ٹانگوں, بازو, پیٹ سمیت جسم کے مختلف حصوں میں گولیاں لگی, شدید خون بہنا اور کارڈیو پلمنری اریسٹ موت کی بنیادی وجوہات قرار دی گئی. ظاہر سی بات ہے جب خون بہہ گیا تو پھر کیا ہونا تھا, یہی ہونا تھا نا. تو اس میں آپ کو آخر میں خبر یہ بھی دوں کہ ناصر مدنی صاحب جو ہے, علامہ ناصر مدنی, جو اپنی گفتگو کی وجہ سے پاکستان کے ٹک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں. اور انہوں نے پچھلے دن ایک بیان دیا اور وہ بیان تھا جی مومنہ اقبال کے حوالے سے, اور ان کے وکیل ہیں عدنان احسان, ان کے ذریعے علامہ ناصر مدنی کو قانونی نوٹس بھجوا دیا گیا ہے. اور قانونی نوٹس میں موقف اختیار کیا گیا کہ علامہ ناصر مدنی کی جانب سے اداکارہ مومنہ اقبال کے حوالے سے دیے گئے بعض بیانات ان کی ساخت, عزت اور پیشہ ورانہ حیثیت کو نقصان پہنچانے کے باعث بنے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر یہ بھی کام ہو رہا ہے کہ آپ کے ریکارڈز, آپ کی گفتگو, آپ کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور اس نے بہت ساری چیزیں دکھائی, پیغامات دکھائے, ویڈیوز. یہ آپ لوگوں کے اپنے بیانات ہیں, یہ آپ لوگوں کا اپنا گند ہے. اگر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں جی قانونی نوٹس, اور ساکھ کو نقصان پہنچایا. اور دوستو ہم ایک بحیثیت قوم کہاں جا رہے ہیں کہ ہمیں اب نوٹسز جو ہیں وہ علامہ ناصر مدنی صاحب کو مل رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے دنیا کو دکھایا, بتایا. کیا کہا یہ سنیں ذرا. نام تمہارا مومنہ اور کام شیطانوں والے, 5 سال پیسہ کھانے کے بعد تمہیں یاد آیا کہ ثاقب چدر مجھے گندے میسج کرتا ہے. تو یہ آپ کی اپنی لیگیسی ہے. اگر انہوں نے یہ کام کیا یا انہوں نے دنیا کو دکھایا, بتایا, تو آپ اگر دیکھیں کوئی علامہ ناصر مدنی کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے, میرا خیال ہے کہ کئی لوگوں نے کی, کمنٹس کی, یہ سب کچھ ہوا, لیکن کسی نے کوئی ایسا نوٹس نہیں بھیجا ہوگا کیونکہ علامہ صاحب کی ایک اپنی باقاعدہ جو ہے پوزیشن ہے, لوگوں نے فالو کرتے ہیں, اینڈ دین پیپل آر کوشچننگ آبویسلی. تو انہیں پھر تکلیف ہوئی کہ ہاں کیوں نہ ہم اس کو نوٹس بھیج کر اس سے جو ہے وہ سوال کریں. تو دوستو یہ ایک سچویشن ہے پاکستان کے, ہمارے معاشرے کی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.